नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। रहती है दुरूदों की हंसी आस मेरे पास, आते नहीं इस वास्ते वसवास मेरे पास। तालीम का आका की है अल्मास मेरे पास, भटका नहीं इस वास्ते अफलास मेरे पास। ज़िंदा मुझे बस एक ही एहसास ने रखा, रहता है हुजूरी का जो एहसास मेरे पास। मद्दाहे पैगंबर हूँ तू रिज़वान न मुझे रोक, मद्दाहे पैगंबर हूँ तू रिज़वान न मुझे रोक। है खुल्द में जाने के लिए पास मेरे पास, और मैं बंदाए सरकार हूँ इस वास्ते मसरूर, आई न किसी गैर की बूबास मेरे पास। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन और नाज़रीन, मसरूर बदायूनी साहब के इन अशार के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान नवाए टेक्सला के NTN वेब चैनल से आप मुलाज़ा कर रहे हैं अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ़ क़ादरी के साथ। हमारे दरमियान माशाअल्लाह वतन अज़ीज़ के ख़ूबसूरत मद्दाह रसूल तशरीफ़ फ़रमा हैं और उनके हमरा एक ख़ूबसूरत मजहबी स्कॉलर तशरीफ़ फ़रमा हैं। मद्दाह रसूल से हम ज़ाहिर है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनेंगे और जो हमारे दरमियान स्कॉलर मौजूद हैं उनसे ख़ूबसूरत गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। तो मैं तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे जो पहले मेहमान तशरीफ़ फ़रमा हैं ख़ूबसूरत मद्दाह रसूल जनाब फ़रहान सरवर साहब। माशाअल्लाह फ़रहान सरवर साहब का ताल्लुक़ पाकपतन शरीफ से है और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी किया करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ इन्हीं की आवाज़ में खूबसूरत नात पाक से करते हैं। जी फ़रहान सरवर, किस नात से आगाज़ करेंगे? जी फ़ैज़ ताइब साहब का कलाम है रही उम्र भर जवानी से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। रही उम्र भर जो हनी से जान, रही उम्र भर जो हनी से जान, वो बसा नबी रही, कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी दर्द बन के दबी रही, कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी दर्द बन के दबी रही, रही उम्र भर जो हनी से जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरदश्त ज़ीस्त बरस गया, जो साहबे रहमत मुस्तफ़ा। सरदश्त ज़ीस्त बरस गया, जो साहबे रहमत मुस्तफ़ा। नाखिरद की बेखबरी रही,
واہ نا جنوں کی تشنا لبی رہی، اللہ سبحان اللہ نا خرد کی بے ثمری رہی، نا جنوں کی تشنا لبی رہی، رہے عمر بھر جو انیس جان، سبحان اللہ وہ صفا کا میرے منیر ہے، طلب اس کی نور ضمیر ہے، وہ صفا کا میرے منیر ہے، واہ طلب اس کی نور ضمیر ہے، یہ روزگار فقیر ہے، یہی التجائے شبیر رہی، رہے عمر بھر جو انیس جان۔ آخری شعر بہت خوبصورت، سبحان اللہ وہی ساتیں تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل زندگی، وہی ساتیں تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل زندگی، باحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی، باحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی، رہی عمر بھر جو انیس جان۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، رہی عمر بھر جو انیس جاں وہ بس آرزوئے نبی رہی۔ خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے ہمارے مہمان ثنا خان جناب فرحان سرور صاحب۔ حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وطن عزیز کے مائع ناز اور بڑے مقتدر نعت گو گزرے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ صاحب حضوری نعت گو تھے ماشاء اللہ۔ انہی کے دو اشعار سماعت کیجئے، کہتے ہیں کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم حفیظ طائب صاحب کی قبر پر کروڑ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ تو اس سے قبل کہ ہم جناب فرحان سرور صاحب سے ایک اور خوبصورت نعت سنیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو خوبصورت مذہبی اسکالر تشریف فرما ہیں ہم ان سے گفتگو کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب قاری محمد بلال چشتی صاحب ماشاءاللہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور آپ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے اور احادیث پاک کی شرح کے حوالے سے ماشاءاللہ اپنا ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثنا خوانی کی جاتی ہے، اس حوالے سے ان کا جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام اور صلحاء امت کی نعت گوئی۔ تو جناب قاری بلال چشتی صاحب ماشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے سامعین و ناظرین کو آپ بتائیے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت گوئی ہے وہ صحابہ کرام نے کس طرح کی، صلحاء امت کس طرح اس طرف مائل ہوئے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلی علیہ۔ عارف بھائی کا بہت شکریہ جنہوں نے آج مجھ ناچیز کو یہاں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات نصیب فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرنا یہ ہر عام بندے کے بس کی بات نہیں، چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حضور کی ثنا کرنا نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان نازل فرمائی، کسی بشر سے ایسی شان بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں آقا علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کیا، وہاں انتہا کی محبت کا بھی اظہار کیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھانی تھی تو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ وَالْعَصْرِ، اور جب معراج شریف کی رات بلندیوں کی سیر کرائی اور اپنا قرب عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا۔ واہ سبحان اللہ۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کے ذکر کو رفعت عطا کرنی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس جملے کا حسن دیکھیے کہ صرف یہی نہیں کہا ورفعنا لک ذکرک، ادھر دو ضمائر استعمال فرمائی۔ اگر اتنا ہی بتانا مقصود تھا کہ محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو اتنا کہہ دینا کافی تھا ورفعنا ذکرک، آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا، لیکن لقا ضمیر ساتھ لگا دی اور فرمایا ورفعنا لقا ذکرک، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ خاص آپ کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورفعنا لقا ذکرک۔ واہ واہ۔ اور پھر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت صرف قرآن پاک تک ہی محدود ہے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے ہر آنے والا لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کا معاملہ رکنا نہیں ہے، اس سفر نے جاری و ساری رہنا ہے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ عارف بھائی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے سے قبل کا معاملہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ آنے سے پہلے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت قرآنی بتا رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا پچھلے عرصے سے افضل ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پردہ فرما جانا آپ کی حیات ظاہری سے افضل ہے۔ افضل ہے سبحان گویا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روضہ انور کے اندر اب جو تشریف فرما ہیں تو یہ آپ کے آگے کے لمحات ہیں، آپ کے پچھلے لمحات سے یہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ کیا کہنے۔ اور یہی جب قیامت میں جائیں گے، جب یہ قیامت میں جائیں گے تو پھر یہ لمحات آپ کی وفات کے بعد کے لمحات سے افضل اور اعلیٰ ہو جائیں گے۔ بے شک۔ وہ کیوں نہیں اعلیٰ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری خلقت کو ہر نبی کے در پر جب پھرائے گا، آدم علیہ السلام کے پاس جب مخلوق جائے گی تو آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ اسی طرح ہر نبی کے پاس جب امت پھرے گی تو ہر نبی کے پاس ہر نبی سے جواب یہی ملے گا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب امت آئے گی تو آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، کہ حضور ہی تو اس کام کے لیے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب سجدے میں سر رکھ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محبوب سل توتا وشفا تشفا، محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کی بات کو پورا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام اس لمحے کو ذرا آپ دیکھیے گا کہ جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے
تو جب اس کو کہا جائے کہ سجدے سے سر اٹھائیے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ سامنے آتا ہے. اللہ. اگر اس بات کو اس انداز میں کیا جائے، کیونکہ یہ تو محبت کی معاملات ہیں نا، اگر اس بات کو اس انداز میں کیا جائے کہ محبوب چہرہ نہ چھپائیے، چہرہ تو دکھائیے. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب اپنا چہرہ دکھائیے، آپ جو کہیں گے مانا جائے گا. اور حضور پاک علیہ السلام فرمائے کہ مولا میری امت، اپنی امت کے لیے آقا کریم علیہ السلام سفارش فرمائیں گے. الغرض کہ آقا کریم علیہ السلام کی تعریف کا معاملہ رکنا نہیں ہے، اس نے جاری و ساری رہنا ہے. سبحان اللہ. کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی خوبصورت ثنا نازل فرمائی ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ بات صرف اور صرف قرآن پاک تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے دور انور میں حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام، آپ کی صحابیات نے بھی آپ کی ثنا فرمائی ہے، سبحان اللہ. آپ کی نعتیں لکھی ہیں. درباری شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگر یا نہ لیں تو بات مکمل نہیں ہوتی. بے شک. آپ تو وہ ذات ہیں جن کو ہر بندہ جانتا ہے، سبحان اللہ. ہر امتی واہ. آپ کو جانتا ہے، لیکن صرف حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں حضور کی شان میں نعتیں نہیں لکھیں، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. سبحان حضرت اللہ. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پیاری شخصیات نے بھی حضور پاک علیہ السلام کی شان میں نعتیں لکھی ہیں. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن ان کو قریب سے دیکھیں تو وہ اچھے نہیں لگتے. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے اچھے لگتے ہیں لیکن دور سے اچھے نہیں لگتے. اور کچھ کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا ہوتا ہے، ان کو دائیں سے دیکھیں، بائیں سے دیکھیں، آگے سے دیکھیں، قریب سے دیکھیں، دور سے دیکھیں، جہاں سے دیکھیں وہ خوبصورت ہی نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کی ثنا کے معاملے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قریب والوں نے جب دیکھا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. واہ واہ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسے دیکھتی، کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں. سبحان اللہ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے جیسے جب آپ کو بنایا جا رہا تھا تو رب تعالیٰ آپ سے پوچھتا تھا کیسے بناؤں، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو معاملات وہ تھے واہ. جو آپ کے قریب کے تھے، لیکن 13 صدیوں کے بعد جب شہنشاہ گولڑا فاد قادیانیت آپ قلم اٹھاتے ہیں تو آپ بھی لکھتے ہیں کہ ملک چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، سبحان اللہ. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. سبحان اللہ. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ. اور آپ تو اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ مقطع میں جو آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما اجملک، کیا کہنے، ما احسنک، ما اکملک، سارے صیغے تعجب کے استعمال کیے. بے شک. سبحان اللہ، ما اجملک، ما احسنک، یعنی آپ اس بات کو تصور کیجئے کہ جب انسان کو ایک دم اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت چیز سامنے آ جائے تو وہ حواس باختہ ہو کر کہتے ہیں واہ کیا خوبصورتی ہے. تو گویا پیر میر علی شاہ صاحب نے جب حضور پاک علیہ السلام کا دیدار کیا تو بے ساختہ پکار اٹھے سبحان اللہ، ما اجملک، کیا جمال ہے، سبحان اللہ. ما اجملک، ما احسنک، کیا حسن ہے. اور جب تک جمال اور حسن یکجاں نہ ہو کمال حاصل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو فرمایا ما اکملک، کیا ہی کمال حاصل ہے. اور پھر جب اپنی طرف نظر گئی تو پھر فرماتے ہیں کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا. سبحان اللہ. اور اس پر علماء کرام نے جرح فرماتے ہیں کہ ثنا جو ہے یہ سامنے کے دانتوں کو بھی
کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو گویا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیر صاحب نے دیدار کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، اور جب آپ کے تبسم فرمانے سے آپ کے دندان مبارک بار تشریف لائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دندان مبارک کو دیکھ کر پیر صاحب فرماتے ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اللہ اکبر عظیمہ۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر جہت سے پاک ہے، مگر اس نے عرش بنایا تو اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ عرش کس کے لیے بنایا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کیا کہنے، کیا دیکھنی ہے حشر میں سبحان اللہ عزت رسول اللہ کی۔ واہ واہ۔ تو ہر دور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا کرنے والے موجود رہے۔ اگر ہم یہاں پر عارف بھائی اپنے واق کینٹ کے شعراء کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی یقیناً بے سود رہے گا کہ ہمارے واق کینٹ کی ایک خوبصورت آستانے کی ہستی واہ، جناب پیر طاہر عثمانی کریمی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضور کے بارے میں جب قلم اٹھاتے ہیں تو خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ مقصود کائنات کے عنواں حضور ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ تفسیر حق ہیں، حاصل قرآن حضور ہیں، سبحان اللہ، پھر دل ہیں، جگر ہیں، جان ہیں، آنکھوں کے نور ہیں، سبحان اللہ، ہم بے کسوں کی زیست کا ساما حضور ہیں، واہ 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 واہ، اسیاں شعار پھرتے کہاں ہو ذرا سنو، محشر میں صرف داف آئے اسیاں حضور ہیں۔ اور مقطع میں تو کمال کر دیا کہ آپ فرماتے ہیں کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی، کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی، جب شعبہ نجات کے نگراں حضور ہیں، سبحان اللہ، جب شعبہ نجات کے نگراں حضور ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارا واقعہ تو نعت خوانی سے بھی اور نعت گو سے بھی ایسا زرخیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار شعراء سے نوازا ہے۔ بے شک۔ میں اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے ہمارے ہوش ماشاءاللہ خوبصورت نعت گو بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے واقعہ میں بہت پیارے پیارے نام ایسے ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا سے اپنے قلم بھرتے بھی ہیں اور خوبصورت ثنا سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ثنا کا سلسلہ جو ازل سے شروع کیا تھا یہ ابد الآباد تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا اپنا حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، واہ، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان میں ہمارے خوبصورت اسکالر جناب قاری محمد بلال چشتی صاحب خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناگوئی کے حوالے سے آپ بہت خوبصورت معلومات ہمیں فراہم کر رہے تھے کہ صحابہ کرام اور صلاح امت نے کس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت بیان سے ہمیں نوازا۔ سامعین گرامی، ماشاءاللہ ہمارے درمیان خوبصورت مداح رسول فرحان سرور صاحب جو کہ پاک پتن سے تعلق رکھتے ہیں تشریف فرما ہیں، ان کی ایک خوبصورت آواز میں نعت پاک شامل پروگرام کرتے ہیں۔ جی فرحان سرور صاحب، اب کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ جی میرے استاد جی سید سلمان کنین، اللہ پاک ان کا ہمارے سر پہ سلامت رکھے ان کو۔ تو ایک اور فیس طائف کا آپ کا کلام ان کا پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ سلمان کنین۔ بسم اللہ۔ آئے جب منبر و محراب سامنے، سبحان اللہ۔ جب منبر و محراب
تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، جب ہو رخ رسول کا مہتاب سامنے جب ہو رخ رسول کا مہتاب سامنے. واہ واہ واہ. اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں، اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں. ان کا حرم ہے اے دل بے تاب سامنے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا حرم ہے اے دل بے تاب سامنے. سبحان اللہ. طائب فضائے شہر نبی، طائب فضائے شہر نبی ہے خیال میں. طائب فضائے شہر نبی ہے خیال میں، یا خلد کا ہے منظر شاداب سامنے. کیا کیا یا خلد کا ہے منظر شاداب سامنے. آئے جب منبر و محراب سامنے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جیتے رہیں، سرسبز و شاداب رہیں، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا۔ سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان میں نوائے ٹیسلا کے NTN ویب چینل سے پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان مداح رسول جناب فرحان سرور صاحب، قاری محمد بلال چشتی صاحب تشریف فرما رہے، اور ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو ہمارے آنے والے مہمانان گرامی ہیں، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، جو کہ وطن عزیز کے مایہ ناز نعت خواں اور نعت گو گزرے ہیں، ان کے ان اشعار کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کیوں عمر شرح زلف بتا میں گنوائی جائے، کیوں عمر شرح زلف بتا میں گنوائی جائے، کوئے نبی میں کیوں نہ یہ دولت لٹائی جائے۔ سبحان اللہ۔ آؤ کہ پھر بسائیں محبت کی بستیاں، گھر گھر نبی کے ذکر کی محفل سجائی جائے۔ سبحان اللہ۔ ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے، ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے۔ کیا ایسا غم گسار کوئی ہے جہان میں، جس کو ہر ایک غم کی کہانی سنائی جائے۔ پھولوں کا ذکر کیا کہ دیار رسول کی، مٹی بھی گر ملے تو جبیں پر لگائی جائے۔ صورت نئی حیات کی ٹھہرے میرے لیے، مرنے سے پہلے گر تیری صورت دکھائی جائے۔ اعظم گدائے شہر رسالت مآب ہوں، تربت بھی میری کوئے نبی میں بنائی جائے۔ انہی جذبات محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کی کیفیات کے ساتھ اپنے میزبان محمد عارف قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔